बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सब्सवेरा के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, मज़ेदार और खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं बहुत ही अहम मौजू के साथ, क्योंकि अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाना हर इंसान की ज़िम्मेदारी है और यकीनन हमें अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने मुआशरे के लिए और अपने मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए अहम काम सर अंजाम देने चाहिए, अपनी ज़िम्मेदारियों को समझना चाहिए। तो बढ़ते अपने आज के मौजू की जानिब, जिस पे आज हमने इन डिटेल बात करनी है, जिसकी अहमियत को उजागर करना है कि तालीम और तरबियत में तबकाती तकसीम का किरदार। अगर हम तालीम और तरबियत की बात करें तो किसी भी मुल्क व कौम की जो तरक्की है उसमें तालीम अपना बहुत अहम किरदार अदा करती है और यकीनन हर मुल्क व कौम के हर फ़र्द, हर शहरी का बुनियादी हक है कि वो मयारी तालीम हासिल करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से हमारे मुल्क का जो निज़ाम तालीम है वो दो हिस्सों में बँट चुका है। यानी अगर हम देखें सरकारी और गवर्नमेंट सेक्टर, इसके साथ साथ देखें अमीर और गरीब, यानी कि हमारी तालीम और तरबियत, हमारी जो निसाब है, हमारा निज़ाम तालीम है जिस पे हर इंसान की कामयाबी जो है वो टिकी हुई है, जिस पे हमारे मुल्क की, हमारे पाकिस्तान की, हमारे मुआशरे की जो तरक्की का दारोमदार है हमारे निज़ाम तालीम पे है। और इस वक्त हमारा निज़ाम तालीम ही दो हिस्सों में तकसीम होता हमें दिखाई दे चुका है, जिसकी वजह से हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा बिगाड़ हमें दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से हमारे जो नौजवान नस्ल हैं वो जराइम की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से हमारी नौजवान नस्ल में असासे कमतरी का वो शिकार होते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जो गवर्नमेंट सेक्टर्स में स्टूडेंट तालीम हासिल करते हैं उनका वो मयार तालीम नहीं होता जो प्राइवेट सेक्टर्स में मयार तालीम हमें देखने को मिलता है। तो जब गवर्नमेंट सेक्टर्स के स्टूडेंट मुआशरे में जाते हैं जॉब की तलाश में, उनके पास डिग्री तो मौजूद होती है लेकिन मुआशरे में जो उनको एक तल्ख रवैयों का सामना करना पड़ता है कि उनको एक इंग्लिश मीडियम लैंग्वेज जिसको हमने बहुत अहमियत दे रखी है मुआशरे में, इसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आज से 74 साल पहले हम जिस मोड़ पे खड़े थे क्या अभी भी वहीं पे हैं कि अंग्रेज़ों का निज़ाम सिस्टम जो बनाया हुआ जो तालीमी निज़ाम था कि हम उसी को अभी भी फॉलो कर रहे हैं। हमारा मुल्क जो है जहाँ सिर्फ जो निज़ाम तालीम है वो ही तबकों में तकसीम नहीं हुआ, बल्कि हमारा जो मुल्क है वो भी दो हिस्सों में तकसीम हो चुका है कि यानी जो अमीर है उसके लिए निज़ाम तालीम सिस्टम अलग है और जो गरीब है उसके लिए निज़ाम तालीम का सिस्टम अलग हमें क्यों दिखाई दे रहा है। और चूँकि एक ही मुल्क में हम रहते हैं, एक ही मुल्क का हम हिस्सा है और एक ही मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए हम सब ने मिलकर काम करना है, तो फिर ये जो तकसीम है ये हमें क्यों दिखाई दे रही है, इसकी क्या वजूहात है, कैसे इसको हम दूर कर सकते हैं, इसका इंडिविजुअली क्या किरदार हम सब का है, इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर अपनी ज़िम्मेदारियों को कैसे समझ सकते हैं, निज़ाम तालीम के इन जो तबकाती तकसीम जो हमें मुआशरे में नज़र आ रही है इसको कैसे दूर किया जा सकता है। आज इस पर हम इन डिटेल बात करेंगे। स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ होंगे, उनका तारुफ करवाने से पहले हम बढ़ते हैं आज के वेदर की जानिब के आज का मौसम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं लाहौर का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, बात करते हैं कराची की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 17 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं पेशावर का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा का अहवाल आपको बताते चलें, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 2 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, कुछ बात हो जाए गिलगित बल्तिस्तान की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 10 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 0। जी, आखिर में बात करते हैं मुजफ्फराबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। ये जानिए आपने मौसम की सूरत हाल, बदलते मौसम को एंजॉय करने के साथ साथ हमें अपने ज़िंदगी को भी बदलना होगा, अपने ज़िंदगी में जो हमारे मामलात ज़िंदगी हैं उनको भी समझना होगा और अपनी ज़िम्मेदारियों को भी बर वक्त अदा करना होगा। इसी के साथ साथ हमारी ज़िंदगी जो है वो खुशगवार हो सकती है। बढ़ते हैं स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों की जानिब, उनका तारुफ करवाते हैं ताकि अपने आज का मौजू जो है उसका आगाज़ किया जाए। जी सबसे पहले जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, जो आप माहिर तालीम है सैयद हामिद महमूद बुखारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। सत्सर में खुशामदीद कहेंगे जी। उनके साथ तशरीफ़ फरमाएं, आप फ्री लांसर इंस्ट्रक्टर हैं हाशिम सरवर साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपको भी खुशामदीद कहेंगे जी। उनके साथ तशरीफ़ फरमाएं, आप भी माहिर तालीम है डॉक्टर इरम गिलानी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। आपको भी खुशामदीद कहेंगे। आप मेहमानों को बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। और नाज़रीन आज के इस मौजू पे आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, अपने राय का इजहार करना चाहते हो या फिर हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहते हो, नंबर आपकी स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हो या फिर हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहते हो, नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद हैं जी। सैयद हामिद साहब आपकी तरफ बढ़ते हैं। तालीम और तरबियत और तबकाती तकसीम का किरदार, पहले तो बात कर लेते हैं तालीम और तरबियत की। अगर हम दौरे हाजिर की बात करें, तालीम दी जा रही है, तरबियत नहीं, बयान कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महविश आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि इस वक्त जो हमारा एक निज़ाम तालीम है उसमें तालीम तो हम दे ही रहे हैं अब जैसी कैसी भी है, लेकिन तरबियत का जो अंसर है वो उसमें से यकसर गायब है। अब इसकी वजह क्या है, हमें कुछ इस चीज़ को देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को देखना होगा कि हम आम तौर पर तालीम और तरबियत दोनों को एक ही चीज़ समझते हैं, जबकि ये यकसर एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तरबियत का जो अमल है वो इंसान की पैदाइश के बाद माँ की गोद से शुरू हो जाता है। वो उसको उसकी एक डेली रूटीन के हवाले से उसको ट्रेन करती है, वो अपनी भी रूटीन के साथ चलती है, बच्चे की भी तरबियत करती है। और जो वक्त गुजरता चला जाता है, बच्चा जो है वो अपनी एक फितरी अमल से जो उसकी ग्रोथ हो रही है उससे और अपनी एक नॉर्मल लाइफ की तरफ आने के लिए वक्त के साथ साथ चलता है। तालीम का जो पहलू है वो शुरू होता है अमूमन 3 या 4 साल की उम्र में, जब हम बच्चे को कुछ सिखाना शुरू करते हैं और जब हम बच्चे को स्कूल में एडमिट करने की बात करते हैं या हम उसको कुछ एकेडमिक लाइफ की तरफ लाने की बात करते हैं। उससे पहले 3 साढ़े 3 साल की उम्र तक हम बच्चे की सिर्फ एक तरबियत के पहलू की बात कर रहे होते हैं। और वो जो एज होती है वो किसी भी बच्चे के लिए, हम उसको एजुकेशनिस्ट या साइंस में उसको हम कहते हैं जी, इट्स अ कॉग्निटिव लर्निंग। सही। कॉग्निटिव लर्निंग क्या है? कॉग्निटिव लर्निंग ये है कि एक बच्चा जो है वो अपने आसपास के माहौल से चीज़ों को देखता है, उनको ऑब्जर्व करता है और फिर उसको सीखता है और उसको रिपीट करता है। अमूमन ऐसा होता है कि हम लोग देखते हैं कि बच्चे ने अचानक से कोई ऐसी हरकत की जो कि इंतहाई मतलब अचंभा होता है हमारे लिए कि इसने ये कहाँ से सीखा, ये कहाँ से किया, लेकिन उसने यकीनन अपने इर्द गिर्द के माहौल से उस चीज़ को सीखा है। तो सबसे पहली तो अहम जिम्मेदारी जो है वो हमारे वालिदैन पर, हम वालिदैन पर आती है कि हम एक ऐसा माहौल अपने पास रखें जो कि बच्चे की तरबियत के लिए कंड्यूसिव होना चाहिए। और वो जो तरबियत हम चाहते हैं हमें खुद उसके सामने उस तरह से चीज़ों को प्रैक्टिस करना होगा। जब तालीम की बात आती है तो फिर हम बच्चे को जब कुछ सिखाना शुरू करते हैं तो उसके जहन की जो तख्ती होती है उसके ऊपर वो चीज़ प्रिंट होना शुरू होती है। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो वो आगे चलता है 3, 4, 5, 6 साल की एज तक, उसका एक जो बेसिक फाउंडेशन है तालीम के एतबार से वो मुकम्मल हो चुकी होती है। बिल्कुल। और तरबियत जो है वो चूंकि सिंस डे 1 स्टार्ट है और वही चीज़ उसकी तालीम हासिल करने के लिए उसकी जो बिहेवियर है, उसका जो एटीट्यूड है, उन तमाम चीज़ों को हम देखते हैं और वो अपनी उसी कॉग्निटिव लर्निंग की फाउंडेशन की बुनियाद पे आगे तालीम हासिल कर रहा होता है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। सो वी हैव टू फोकस ऑन द टाइम जब उस बच्चे की लर्निंग एबिलिटीज़ बन रही हैं या चल रही हैं। हम नॉर्मली बच्चे पे तवज्जो देना शुरू करते हैं जब हम उसको स्कूल में एडमिट करते हैं। बिल्कुल, उससे पहले हमने उनको बहुत नरमी से रखा होता है। हाशिम साहब आपकी तरफ आते हैं, एक मुल्क की जो तामीर व तरक्की है या हम एक मुल्क का जो रोशन मुस्तकबिल है यकीनन वो तालीम से ही है, लेकिन इस वक्त हमारे मुआशरा जो है वो 2 तबकों में बढ़ चुके हैं। हमारे जो निज़ाम तालीम है, क्या कहते हैं? वाकई 2 तबकों में बटा हुआ है। एक तो खैर कोशिश कर रहे हैं कि यकसान जो है वो निसाब जो है वो पूरे मुल्क में इंट्रोड्यूस कराया जाए, लेकिन शायद वो भी सलूशन ना हो। मुझे लगता है कि जो तबकाती बांट है ना उसका ज़्यादा कसूरवार उस्ताद है। अच्छा, अब मैं इस नैरेटिव को क्यों कैरी फॉरवर्ड करना चाहता हूँ
یہی نصاب تھا, یہی نظام تھا, یہی تعلیمی ادارے تھے, یہی سسٹم تھا, یہی گورنمنٹ تعلیمی ادارے تھے, یہی پرائیویٹ تعلیمی ادارے تھے. ان میں سے فائن پروڈکٹس نکلیں جنہوں نے سول سروسز, بیوروکریسی, فوج, بزنسز, آگے بے شمار ایسے شعبے ہیں جن میں اپنا بڑا کلیدی کردار ادا کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بتدریج وقت کے ساتھ ساتھ, سالوں کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کہیں گڑبڑ آئی ہے. اچھا بچہ تو وہی ہے, جیسے شاہ جی نے بڑی پیاری بات بتائی شاہ صاحب نے کہ یہ تو گھر سے تربیت ہے, وہ تو چلو ایک پریلیمنری فیکٹر ہے. جو موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ہے, بچہ صبح 7 ساڑھے 7 سے لے کے 2-2:30 بجے تک اپنا ایک زندگی کا اہم ٹائم, امپورٹنٹ ٹائم, زیادہ ٹائم علمی درسگاہ میں گزارتا ہے. بالکل. اس کا مطلب کہ وہاں پہ استاد ہے جس نے اس کو نرچر کرنا ہے, جس نے اس کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھنا ہے. اگر استاد میں وہ مومنٹم, وہ گرٹ کنٹینیو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی تو آج بچہ بھی اسی مومنٹم, اسی گرٹ کو کنٹینیو کرتے ہوئے نظر آ رہا ہوتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اساتذہ میں کہیں نہ کہیں somewhere in the quality of their teaching, somewhere in the quality of their mentorship. استاد جو ہے نا وہ خالی پڑھا نہیں رہا ہوتا, وہ ایک مینٹور بھی ہے, وہ سکھا رہا ہے, یعنی کہ تربیت بھی کر رہا ہے. It seems like کہ وہ ہم نے ڈپ لی, اور وہ ڈپ لینے کی وجہ سے آج جو ہمیں گریجویٹس نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مختلف کالجز اور یونیورسٹی کے, وہ سوسائٹی اور اکانومی دونوں کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس بات کو آگے لے کے چلیں گے. جی بالکل. جی ڈاکٹر صاحبہ آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کی رائے جاننا چاہتے ہیں کہ تعلیم و تربیت اور طبقاتی تقسیم کا کردار اس وقت معاشرے میں کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دیکھیے مہوش, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو نفس واحدہ پہ پیدا کیا, نفس واحدہ, اور اس سے جو ہے مزید مرد اور عورتیں اور پوری جو ہے وہ کائنات میں ایک سوسائٹی بنتی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ نفس واحدہ کی بات کرتے ہیں, اس کا مطلب آپ کا سیم بایولوجیکل میک اپ ہے, اس کا مطلب ہے آپ کے اندر سیم روح ہے, اس کا مطلب ہے کہ پوری کائنات کو جو نظام چلا رہا ہے, جو روح چلا رہی ہے, جو امر چلا رہا ہے, وہ سیم ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک بیلنس سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہے, اور کہیں نہ کہیں ایک خاص پرٹیکولر سلیبس ہے جس کو آپ نے فالو کرنا ہے. کچھ رولز ہیں, کچھ ریگولیشنز ہیں, کچھ پروٹوکولز ہیں جو آپ نے فالو کرنے ہیں. اب ہوتا کیا ہے, جب آپ سوسائٹی میں آتے ہیں, نیچے آتے ہیں, اس عالم میں آتے ہیں, اس دنیا میں آتے ہیں, تو پھر وہ جو معاشرہ ہے وہ آپ کے ڈفرینٹ سیگمنٹس میں بڑھ جاتا ہے. اس میں آپ امیر اور غریب بھی آ جاتا ہے, اس میں آپ کے قبائل بھی آ جاتے ہیں, اس میں آپ کی مختلف نسلیں بھی آ جاتی ہیں, اس میں آپ کی جو ہے وہ مختلف سیگریگیشنز آ جاتی ہیں. صحیح. اب ہم مسئلہ یہاں پہ یہ کرتے ہیں کہ جو بیلنس سسٹم کائنات نے آپ کو دیا تھا, آپ نے اس ٹیگ کے اندر, جس کو آپ امیر اور غریب کہتے ہیں, جس کو آپ آپ نے ڈفرینٹ قبیلے کہتے ہیں, نسلیں کہتے ہیں, ایتھنیسٹی کہتے ہیں, آپ کے کلچرل ڈفرینسز کہتے ہیں, آپ اپنی اس کو کلاس کا نام دیتے ہیں. آپ نے اس کلاس کے تحت اپنا ایک سیلف کریٹڈ سسٹم بنا دیا ہے, اینڈ یو نیور نو کہ وہ سیلف کریٹڈ سسٹم ٹروتھ کے ساتھ الائنمنٹ میں ہے یا نہیں ہے. ظاہر ہے آپ کی بیس, آپ کی روح, آپ کا جسم, آپ کا مینٹل بایولوجیکل میک اپ, آپ کا ایموشنل میک اپ ایک بیلنس سسٹم کے اوپر چل رہا تھا, جس کے اوپر کائنات نے بنایا. جب ہم بیلنس سسٹم کے خلاف اپنے زندگی کا نظام چلاتے تو یقیناً زندگی میں بہت سارے پھر اتار چڑھاؤ بھی آتے ہیں. اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے, سلسلے کو مزید بھی آگے بڑھائیں گے, لیکن وقت ہو جاتا ہے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन। सर्च में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। आज का हमारा मौजूद जिस पे इन डिटेल बात का आगाज़ हो चुका है कि तालीम और तरबियत और तबकाती तकसीम का किरदार। इस मौजू पे अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं या फिर हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहते हैं, लाइव कॉल कीजिए, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। जी डॉक्टर इरम साहिब, आपकी तरफ आते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले बात की जा रही थी, आप डिसिप्लिन के हवाले से बयान कर रही थी। जी अच्छा, मैं ये कह रही थी कि अल्लाह, कायनात, इंसान और मुआशरा, इसका आपस में बहुत ही खूबसूरत एक कनेक्शन है, कनेक्टेड है, बैलेंस्ड है। जब इन चार कनेक्शन में ये जो चार चीज़ें हैं, इसके आपस में कनेक्शन में जो है ना कहीं फ्लॉ आ जाता है, कहीं ना कहीं ये अपने असल से हट जाते हैं, जो अपनी रूह से, अपने एसेंस से हट जाते हैं, तो वहाँ से क्या पैदा होता है? बिगाड़। वहाँ से आपकी डिसअलाइनमेंट आती है, वहाँ से आपकी जो एक परफेक्ट कनेक्शन होना चाहिए, आप अपने रूट से, अपनी बेस से, अपनी जड़ से हट जाते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो परफेक्ट बैलेंस है, जो एक सिस्टम के तहत चल रहा है, उसको आप अपनी तर्ज फिक्र से चलाना शुरू करते हैं, अपनी सोच से चलाना शुरू करते हैं, जो कि सेल्फ क्रिएटेड आपका एक फॉल्स किस्म की आइडेंटिटी है, उसके बेसिस के ऊपर चलाना शुरू करते हैं। फिर उसका नतीजा क्या होता है? फसाद, बिगाड़ माशरे के अंदर। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि ज़मीन में फसाद पैदा मत करो। ज़मीन सिर्फ आपकी कायनात नहीं है, ये भी आपकी जो है चार अनासर से जो पूरा जिस्म मिलकर बना हुआ है, ये भी आपकी ज़मीन है। जब आप तरबियत की बात करते हैं, किन किन चीज़ों पे आपने फोकस करना था? आपका इमोशनल, आपका मेंटल, आपका फिजिकल, आपका स्पिरिचुअल। इन चार चीज़ों के अंदर बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और इनका कनेक्शन माशरे के साथ, कायनात के साथ और अल्लाह के साथ, ये बड़ी पिक्चर को जब हम नहीं देखेंगे, कनेक्ट नहीं करेंगे, इसके दरमियान रब्त और रिश्ता नहीं कायम करेंगे, लेकिन रिश्ते की जो बेस होगी वो होगी जो आपको वो बता रहा है जिसने ये रिश्ता कायम किया है। डिवाइन कानून आपको बताएगा कि रिश्ता किन बेसिस के ऊपर बना है। जब आप उससे हटते हैं तो फिर आपका फसाद आता है, बिगाड़ आता है। पे यकीनन मुआशरा जो है वो बिगाड़ का शिकार होता है। सिद्ध अहमद साहब, आपकी तरफ बढ़ते हैं। मयारी तालीम जो कि हर फर्द का बुनियादी हक है, तो इस वक्त जो मयारी तालीम है उसका इतना दुश्वार हो जाना एक सितम ज़रफ़ी नहीं समझते आप? मैं थोड़ा सा, जिस तरह शाम साहब ने असातिज़ा के किरदार की बात की, डॉक्टर साहिबा ने एक जेनेटिक मेकअप के और बैलेंस्ड लाइफ के हवाले से बात की, मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहूँगा कि हमने एक प्रॉब्लम डायग्नोज किया कि तबकाती निज़ाम जो है वो तालीम, यकसां तालीम के अंदर एक रुकावट है, या उसकी वजह से हम माशरे के अंदर यकसां तालीम जो है वो अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं उस हवाले से थोड़ा सा फोकस करना चाहूँगा कि वी शुड बी फोकसिंग ऑन द कंटेंट, कि हम जो बच्चों को तालीम दे रहे हैं उसका कंटेंट क्या है। सही। असातिज़ा का किरदार बहरहाल अपनी जगह बहुत अहमियत का हामिल है, उसको हम बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कंटेंट पे फोकस करते हैं और हम ये देखते हैं कि खा तबका कोई भी है, उसका कंटेंट अगर सेम है, तो यकीनन हम इस मसले को किसी हद तक हल करने में कामयाब हो जाते हैं। अब असातिज़ा के हवाले से जब हम बात करते हैं तो उनकी कॉम्पिटेंसी के हवाले से या उनकी डेडिकेशन और डिवोशन के हवाले से, तो मेरे ख्याल में ये भी एक हमारे माशरे के अंदर एक थोड़ी सी हमारी मैं कह सकता हूँ कि बदकिस्मती है कि हमारे माशरे में टीचर बाय चॉइस बहुत कम लोग हैं। Mostly they are teacher by accident. Okay. They are not finding any job. They are coming to teach. बिल्कुल। वो पार्ट टाइम टीचिंग कर रहे हैं, वैसे वो किसी और प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जब तक हम टीचर बाय चॉइस और हम अपनी क्रीम को इस चीज़ में नहीं लेकर आएंगे, उस वक्त तक हम कंटेंट डिलीवर करने की पोजीशन में भी नहीं आएंगे। अब यूनिफॉर्म सिलेबस की बात होती है, सेम सिलेबस की बात होती है, तो उसके अंदर भी हम ये देखते हैं कि हाउ मच वी आर एबल टू डिलीवर दैट। हम यहाँ पे मीडियम्स की बात करते हैं, हम कंटेंट की बात नहीं करते। हमारा निज़ाम तालीम खा उर्दू में है या अंग्रेज़ी में है या हमारी जो प्रोविंशियल लैंग्वेजेस हैं उनमें है, वो एक अलग डिबेट है। मैं उसको थोड़ा सा सेकेंडरी इसलिए काउंट करता हूँ क्योंकि कंटेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप उसको किसी भी ज़ुबान में बच्चे को पढ़ा रहे हैं, अगर वो कंटेंट जो है वो यूनिफॉर्म है
اور وہ عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق ہے تو یہ چیز ناممکن ہے کہ ہم ایک اچھی قوم اور ایک اچھی نسل جو ہے وہ کریٹ نہ کر سکیں. اساتذہ جو ہیں وہ ہمیشہ سے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے تجربے اور اپنی اہلیت کے مطابق، کیونکہ ٹیچر ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو کہ میرے نزدیک ٹیچر از ناٹ لیونگ ان دا ٹوڈیز ورلڈ. وہ آج سے کم از کم بھی 50 سال آگے کی دنیا میں رہ رہا ہے. بالکل. اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک اچھا ٹیچر آج جس بچے کو پڑھا رہا ہے وہ اس کو آج کے لیے پریپیئر نہیں کر رہا ہے، وہ اس کو آج سے 50 سال آگے آنے والے وقت کے لیے تیار کر رہا ہے. سو اس کا مائنڈ سیٹ، اس کی ذہنیت اور اس کے لیے جو کنٹینٹ کریٹ کرنا ہے، اس کے لیے جو ایک اس کی بچے کی جو ذہنی تربیت ہے وہ اس چیز کی متقاضی ہے کہ اس کو آنے والے وقت کے لیے تیار کیا جائے، نہ کہ اس کو آج کے وقت کے لیے تیار کیا جائے. اور طبقاتی تقسیم یہ ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے، اس سے ہم کسی صورت بھی چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے ہیں. اب ان وسائل اور ان مسائل کے اندر رہتے ہوئے ہمیں کچھ ایسا کرنا ہے کہ ہم چیزوں کو کسی ایسے اس پہ کنکلوڈ کریں کہ ہم ان مسائل کو اکوموڈیٹ کریں اور ان کو حل کریں. صحیح. اگر ہم ان کو حل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر طبقاتی تقسیم جو ہے وہ ایک ثانوی حیثیت رکھتی ہے. ایگزیکٹلی. اشرف صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے ملک میں یکساں جو نظام تعلیم ہے، جو یکساں نصاب ہے، کیا وہ ممکن ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو پائے گا. خواب تو دیکھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن تھیوریٹیکلی اینڈ پریکٹیکلی سپیکنگ یہ دونوں کام ممکن نہیں ہے. ایک کلچرل ڈیوائیڈ ہے جس کو آپ ابھی کا تھوڑی ہے، 70 سال سے وہ تو ہے ہی ہے. میں پھر ایمفیسائز کروں گا اس یکساں نصاب سے زیادہ. انگریزی کی ایک ٹرم ہوتی ہے ٹرین دا ٹرینر. میں سارا کا سارا جو ہے نا وہ پوائنٹ پیوٹل فوکس ابھی بھی استاد پہ ہی کروں گا. ایسا کیوں ہوا کہ 30 سال پہلے آپ کے پاس اتنی اچھی فائن کریم نکلی تھی اور اب کیوں نہیں نکلی؟ دو باتیں. ایک آپ کی پاپولیشن بہت بڑھ گئی، اس پاپولیشن کو کیٹر کرنے کے لیے ظاہر ہے سکولز اور اساتذہ بڑھ گئے. اب وہ جو استاد ہے نا، جیسے شاہ صاحب نے بڑی پیاری بات بتائی ہے، وہ بائی چوائس نہیں ہے. اب وہ کون ہے؟ اس کو نوکری نہیں مل رہی، وہ استاد بن گیا. اتنا بڑا منصب، اتنا بڑا کام، یہ جو ہے وہ ایک قوم کو نرچر کرنا، اس کی جو ہے پرورش کرنا، استاد ہے، روحانی باپ ہوتا ہے. اور وہ دیکھیں بائی چوائس نہیں ہے، وہ فورسفلی ہے. نوکری نہیں مل رہی، اس کے پاس اور کوئی آپشنز نہیں ہے. پھر دوسری بات شاہ صاحب کی میں آگے لے کے بالکل بڑی پیاری بات کی کہ ایک استاد تو ہوا ہے جو فورس ہی کرتا ہے فیوچر کو، مستقبل دیکھتا ہے. اچھا، اب آپ ایک ایسے استاد کو اتنے اہم منصب پہ فائز کروا رہے ہیں جو اپنا آج نہیں دیکھ پا رہا، کل تو دور کی بات وہ بچوں کا کیا مستقبل دیکھے گا. سو پاپولیشن اور استاد کی ٹریننگ ہونا یہ چاہیے. یکساں نصاب سے پہلے ہمیں اپنے جو ٹیچرز ہیں جو انڈکٹ ہوتے ہیں تعلیمی اداروں میں، ان کو ٹرین کرنا پڑے گا. ہمیں ان کو ایک پروسیس سے گزارنا پڑے گا. اچھا، میں اس کی ایگزامپل کیوں دیتا ہوں. سول سروسز وہ ایک پروسیس سے گزرتا ہے، امتحان دیتا ہے، پھر ٹریننگ ہوتی ہے. فوجی ایک پروسیس سے گزرتا ہے، انڈکٹ ہوتا ہے، اس کے بعد ISS بھی جاتا ہے. کنڈر گارڈن پولیٹیشینز جو کہ ایک انوائرمنٹ سے سیل تھرو کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے استاد کیوں نہیں ہو سکتا؟ استاد جس کے ہاتھ میں اتنی بڑی طاقت ہے کہ وہ نسل سنوار سکتا ہے یا بگاڑ سکتا ہے، اور اس کو ہم نے ایز اٹ از انڈکٹ کر دیا اور بچے کو اس کے حوالے کر دیا. اس کے لیے کوئی کرائٹیریا ہی نہیں ہے. تھوڑا سا ذرا ستم ظریفی نہیں ہے، ظلم نہیں ہے. اتنی بڑی پاپولیشن آپ آنے والی پیڑھی کو ایک ایسے شخص کے حوالے کریں ریگارڈلیس آف دا جینڈر، مرد یا خاتون، جو خود ایک ٹریننگ پروسیس سے نہیں گزرا ہوا. آپ نے بس اس کو ایک انٹرویو کیا اور انٹرویو کے بیس پہ اس کو ایک قوم کا مستقبل اس کے حوالے اس کے ہاتھ میں تھما دیا. یقیناً. ڈاکٹر صاحبہ، شام صاحب کی اس بات سے آپ کیا کہتی ہیں کہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں، پہلے تو ان کی تربیت اور کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے کیونکہ قوم کا مستقبل ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس کے بعد ہم طبقاتی تقسیم کی طرف آتے ہیں. اچھا دیکھیے، ایک چیز مجھے نا بڑی حیرت ہوتی ہے اس کے اوپر. آپ کا بچہ صبح 8 بجے اٹھتا ہے، تیار ہوتا ہے، اسکول جاتا ہے، اور وہ کتنے بجے آتا ہے؟ 2-2:30 بجے واپس آتا ہے. اب مجھے ایک چیز اس کی سمجھ نہیں آتی ہے، 2-2:30 بجے وہ جب واپس آ رہا ہے، اس کے بعد کا ٹائم اس کے پیرنٹس کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، برادری کے ساتھ، پیئر گروپ کے ساتھ، سوشل گروپ کے ساتھ رہنا چاہیے تاکہ اس کی سوشلائزیشن ہو.
اس کے بعد پھر آپ اپنے بچوں کو ٹیوشن بھیج دیتے ہیں. اب مجھے سمجھ نہیں آتی ہے, ایک کریکولم ہے جو 8 سے 2 بجے تک پڑھ رہا ہے, جو بھی ہم دیکھتے ہیں کیا کریکولم ہے, انگلش ہے, اردو ہے, دینیات ہے, سائنس ہے, تو 8 سے 2 بجے تک آئی تھنک دیٹس انف ٹائم. اس کے بعد آخر سوسائٹی کے اندر کون سا ایسا طرز فکر پیدا ہو گیا ہے جو کہ آپ کو آپ کے بچے کو ٹیوشن میں ڈالنے پہ مجبور کر دیتا ہے. وہ سسٹم ہے اصل جو آپ نے فوکس کر دیا, وہ گریڈ سسٹم. بالکل, میرا بچہ فرسٹ آیا ہے, میرے بچے نے یہ پوزیشن لیا ہے, میرے بچے نے وہ پوزیشن لیا. واٹ از دس؟ یہ گریڈز کیا ہیں, یہ پوزیشنز کیا ہیں؟ اصل چیز تھی آپ کی لرننگ, اصل چیز تھی آپ کی شخصیت کی جو ہے وہ کردار سازی آپ کی, اصل آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, اصل آپ کے جو ایتھکس تھے, مورالٹی تھی, اس کے اوپر آپ نے فوکسڈ کرنا تھا. تعلیم تھی, صرف آپ نے ایک ڈگری تو نہیں لینی. تعلیم ڈز ناٹ مین کہ صرف ایک ڈگری لینی ہے جس کے بیسس کے اوپر آپ کہتے ہیں میرا بچہ جو ہے وہ افسر کی ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں, میرا بچہ افسر بنے گا. لیکن آپ کو یہ نہیں پتا وہی بچہ جب افسر بن جاتا ہے, جب لائف اس کو شیک کرتی ہے, کوئی سی بریک تھرو ایکسپیرینس سے گزر جاتا ہے, وہی افسر اسی جگہ شٹر ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کی وہ پرسنالٹی گرومنگ نہیں کی. آپ کا تعلیم کا جو نظام ہے وہ نہیں سکھاتا کہ کل کو تمہیں گر گئے, کل کو تمہیں نقصان پہنچ گیا, تمہارے بزنس میں نقصان پہنچ گیا, خدا نخواستہ کوئی آفت, کوئی تکلیف پہنچ گئی, اس کو آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے, مضبوط کیسے ہونا ہے, بہادری کیا ہے, جرت کیا ہے, کرج کیا ہے, انٹیلیجنس, سوشل انٹیلیجنس کیا ہے, برادری میں اٹھنا بیٹھنا, لوگوں کے ساتھ انٹریکشن, یہ سب کیا ہے, طرز زندگی کیسے آپ نے گزارنی ہے تعلیم و تربیت میں, یہ بات بھی سکھانی بہت زیادہ ضروری ہے. اپنے مہمانوں سے اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, لیکن وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا. دیکھتے ہیں سچ سویرا. ویلکم بیک ناظرین, سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. آج کا ہمارا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل بات کی جا رہی ہے کہ تعلیم و تربیت اور طبقاتی تقسیم کا کردار. آج کے موضوع پہ اگر آپ ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں, اپنے رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں, یا پھر ہمارے مہمانوں سے بات کرنا چاہتے ہیں, تو لائیو کال کے ذریعے ضرور جوائن کیجیے گا. نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کی طرف آتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے بات کی جا رہی تھی ڈگریوں کے حوالے سے, آپ اپنی گفتگو کا آغاز آپ نے کیا ہوا تھا. جی اچھا مہوش, میں یہ کہہ رہی تھی کہ جو تربیت ہے نا, بیسکلی تربیت ایک بہت واسٹ ٹرم ہے. بالکل, جب آپ تربیت کی بات کریں گے, ہماری سوسائٹی کا ڈائلما یہ ہے کہ ہم نے تربیت کو جانا نہیں ہے, سمجھا نہیں ہے, پہچانا نہیں ہے, اس کے پر فوکس نہیں کیا. بالکل, ہم جب تربیت کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں میرا بچہ اس اسکول میں پڑھ رہا ہے, ماشاء اللہ اس کی بڑی گریس ہے, اس کا جو ہے بڑا نام ہے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے اپنی ڈیوٹی پوری کر لی ہے. لیکن جب آپ تربیت کی بات کریں, تربیت صرف آپ کا فیملی انسٹیٹیوشن نہیں ہے, پولیٹیکل انسٹیٹیوشن نہیں ہے, سوشل ریلیجیس انسٹیٹیوشن نہیں ہے. میں کہتی ہوں پوری کائنات اس انسٹیٹیوشن کے ساتھ جو ہے نا وہ جڑی ہوئی ہے. تو آپ نے یہ جو آپ نے کلاسز ڈیولپ کر دی ہیں نا, اور اس کلاس کے اندر آپ نے اپنے بچے کو بند کر دیا ہے, آپ کا لباس, اوڑھنا بچھوڑنا, آپ کے طرز فکر, طرز عمل سارا اس کلاس کے گرد ہی جو ہے وہ گھوم پھر رہا ہے. لیکن لائف جو ہے, ڈیوائن جو ہے, قدرت جو ہے, آپ کی کلاس کو نہیں دیکھے گی. قدرت آپ کو ایسے حالات میں کبھی ڈال دے گی جب آپ کی پوری کلاس کا جو آپ نے ایک سوچ بنائی ہوئی ہے اور ایک سسٹم بنا ہے, وہ شٹر ہو جائے گا. آپ مجھے یہ بتائیے, جب وہ شٹر ہوگا تو آپ کا بچہ کہاں پہ سٹینڈ کرے گا, کیسے کوپ اپ کرے گا, کیسے چیزوں کو ڈیل کرے گا, کس طرح سے دیکھے گا. یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے بچے کو ایک بڑی پکچر دکھائیں اور ایک کلاس کے اندر بند نہ کریں, اس کو انٹریکشن کرنا سکھائیں سوسائٹی کے باقی لوگوں کے ساتھ. غریب کے ساتھ بھی بیٹھ کے وہ کھانا کھائے, وہ عام کپڑے بھی پہنے, ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک پرٹیکولر برانڈ کے کپڑے پہنے گا. جو وہ غریب کے ساتھ بیٹھے گا, عام سوسائٹی میں عام بچوں کے ساتھ کھیلے گا, اس کی جو یہ ہے نا ایکسپینشن آئے گی اس کے شعور میں. اس سے اس کا نقصان کوئی نہیں ہے, اس کو اس کا فائدہ ہے, اس کو سمجھ آئے گی زندگی کو اتار چڑھاؤ کا, سردی گرمی کی سمجھ آئے گی,
کل کو خدا نہ خواستہ جب اس پہ کوئی برا وقت آتا ہے تو آپ جو ہے آپ کے اندر آپ کے ارد گرد ایک سوشل نیٹ ورکنگ آپ کی بہت اسٹرانگ ہو، جس کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہو، معاشرے میں ہونے والے ہلچل تمام ماحول کو اپنے وہ اس مطابق خود کو ڈھال سکے گا۔ حامد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، ڈگریوں کی جہاں تک ہم بات کر رہے ہیں، آج دور حاضر کے اندر ڈگریاں صرف نوکری کے لیے، تعلیم و تربیت اور ڈگری ہم نوکری کے لیے لیتے ہیں۔ اگر ہم قدیم زمانے کی بات کریں تو تربیت کو امپورٹنس دی جاتی تھی، تمام مدارس جو ہیں تعلیمی ادارے ان کو تربیت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور ڈگری کو صرف ایک کام کی حد تک سمجھتے تھے، لیکن آج تعلیم و تربیت اور ڈگری صرف ہمیں بزنسز کے لیے چاہیے۔ محفوظ، یہ ہماری ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم نے تعلیم کو صرف ذریعہ معاش اور ایک اپنے سوشل سٹیٹس کا ایک امپریشن بنا لیا ہے۔ بالکل، حالانکہ تعلیم کا مقصد قطعاً ایک سوشل سٹیٹس اچیو کرنا یا صرف اور صرف اپنے لیے ایک اچھی جاب لینا نہیں ہے۔ صحیح۔ آپ زندگی میں جس بھی پیشے سے، جس بھی پروفیشن سے منسلک ہیں، آپ کو وہاں پہ اپنا ایک نام پیدا کرنا ہے، بالکل، اور نام پیدا کرنے کے لیے بلا شبہ جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ انسان کی جو ایک شخصیت ہوتی ہے، اس کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے، وہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اب تربیت، جس طرح میں نے بالکل ابتدا میں آپ سے کہا تھا کہ تربیت انسان کی اس کی پیدائش کے بعد اس کی ماں کی گود سے شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی اچھے ادارے میں بچے کو بھیج کر ہم نے اپنا فرض جو ہے وہ پورا کر دیا، وہ اس کی تعلیم اور تربیت دونوں کریں گے۔ تو یہاں پہ میں اس چیز سے، اس نظریے سے کلیتاً اختلاف کروں گا کہ تربیت جو ہے اس کے اندر صرف اور صرف ادارے اہم کردار ادا کرتے ہیں، ہرگز نہیں۔ تربیت بنیادی طور پر آپ کے گھر سے شروع ہوتی ہے، اور آپ کا جو گھر ہے وہی اس کی آماج گاہ ہے اور وہی اس کی بنیادی درسگاہ ہے۔ بالکل۔ اگر ایک بچے کو گھر سے ایک اچھی تربیت دی جا رہی ہے، اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھا جا رہا ہے، اس کو معاشرے میں زندہ رہنے کا، اس کو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے، تو سوشل انٹریکشن جو ہے اس کو وہ بھی گھر سے سکھائی جاتی ہے کہ آپ نے بڑوں کے ساتھ کس طرح بیہیو کرنا ہے، آپ نے بچوں کے ساتھ کس طرح بیہیو کرنا ہے، آپ نے معاشرے میں کس طرح لوگوں سے بات چیت کرنی ہے، آپ کسی جگہ جاتے ہیں آپ نے وہاں پہ کس طرح سے رہنا ہے۔ اسکولوں کے اندر تو آگے یہ چیز انسان بہت بعد میں سیکھتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو آپ دیکھ لیں، اگر پیرنٹس کہیں باہر لے کے بازار جاتے ہیں، مارکیٹ جاتے ہیں، کسی فنکشن پہ جاتے ہیں، ان کو گھر میں پوری ایک باقاعدہ کوڈ آف انسٹرکشنز دیے جاتے ہیں کہ تم نے ایسے نہیں کرنا ہے، ایسے نہیں کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ سو دس از واٹ وی آر ڈوئنگ۔ اور ہم لوگ، میرے پرسنل آبزرویشن میں، آج کل کے دور میں جو والدین ہیں، میں انتہائی معذرت کے ساتھ اگر کسی کو میری اس بات سے اوفینڈڈ فیل کرتا ہے، لیکن والدین، تمام والدین کی بات نہیں کر رہا، لیکن اکثریت جو ہے وہ اپنی اس ذمہ داری سے کترا رہی ہے۔ وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کی معاشی اور مالی ضروریات کو پورا کر کے وہ اپنے فرض سے سبکدوش ہو رہے ہیں، ہرگز نہیں۔ اس بچے کی جو تربیت ہے وہی اس کی زندگی کا اصل سرمایہ ہے، اور اگر آپ اس کی فائنینشیل ریکوائرمنٹس اور نیڈز کو پورا کر رہے ہیں، آپ اس کو برانڈڈ کپڑے لا کے دے رہے ہیں، آپ اس کو ایکسپینسو سیل فونز دے رہے ہیں، اپنے گھر کے اندر تمام چیزیں لا کے رکھ رہے ہیں، صرف اس لیے کہ کل کو وہ سوشلائزیشن میں اپنے دوستوں میں، اپنی کمپنی میں بیٹھتا ہے اور وہ اس چیز کے اوپر فخر محسوس کرتا ہے وہ بچہ کہ میرے گھر میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، ایسے بھی ہے، ویسے بھی ہے۔ دس از ناٹ ایوری تھنگ، صحیح، بلکہ یہ آپ اس بچے کو سپوائل کر رہے ہیں۔ ہاں، جہاں پر اس کے اندر ایک سینس آف اچیومنٹ ہوگی نا، کہ اگر میں محنت کروں گا، میں ان چیزوں کو حاصل کروں گا، ان کے لیے مجھے محنت کرنی ہے، اور ٹھیک ایک پراپر ایمانداری کے راستے سے کرنی ہے۔ اب کسی چیز کو اچیو کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اچیومنٹ کو تو ٹارگٹ رکھیں کہ جی یہ اچیو کرنا ہے، لیکن اس کو اچیو کس طرح کرنا ہے اس کو آپ مت بھولیں۔ بالکل۔ سو یو شوڈ بی ویری فیئر آن دیٹ، اینڈ وی ہیو ٹو لیٹ آور چلڈرن نو۔ ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ آپ نے جو بھی کرنا ہے آپ نے ایک طریقے سے، ایک سیدھے رستے کے مطابق کرنا ہے۔ ہماری ریلیجیس ٹیچنگز ہوں یا کچھ بھی ہوں، رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ آپ کو مل جائے گا۔ اب اس کو حاصل کرنے کا آپ کیا ذریعہ اختیار کرتے ہیں، دس از یور چوائس۔ اور انسان اپنی چوائس میں ہمیشہ سے آزاد رہا ہے، اور وہ اپنے لیے چوز کیا کرتا ہے یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے، اس کا اپنا ڈیسیژن ہے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ کسی چیز کو حاصل کرنے کا صرف اور صرف ایک ہی ذریعہ ہے،
یہ چیز میرے خیال میں انتہائی غیر مناسب ہے. بالکل یہ چیز غیر مناسب ہے. So we have to look things into a larger paradigm. اس کو ہم ایک بڑے کینوس پہ دیکھنا ہے. بالکل. اور اس کو اگر ہم بالکل ایک چھوٹے سے کینوس پہ یا کنویں کے مینڈک کی طرح دیکھیں گے تو ہم اپنی زندگی میں نہ کوئی اچیومنٹس کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اپنا کوئی ایک سٹیٹس یا کوئی چیز اچیو کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. جی اشام صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. تعلیم و تربیت کے اندر جو ایک طبقاتی تقسیم ہے اس میں ماحول کا کیا کردار ہے؟ جہاں پہ یہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے یہ 2 طبقوں میں بڑھ چکا ہے، اس میں ماحول کا کتنا کردار ہے؟ جہاں امیر اور غریب کو سامنے رکھا جاتا ہے، پرائیویٹ سیکٹر اور سرکاری سیکٹرز کو سامنے رکھا جاتا ہے، تو اس ماحول کا نوجوانوں کے اوپر یا بچوں کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ گلاس آدھا بھرا ہوا گلاس آدھا خالی. ماحول جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ اگر آپ 2 منٹ کے لیے تعلیمی ڈیوائڈ کو چھوڑ کے ڈیجیٹل ڈیوائڈ پہ اگر فوکس کریں تو وہ پھر ماحول کا جو فیکٹر ہے وہ خود بخود پلے ان ہو جائے گا. جب ڈیجیٹل گیجٹس آ رہے ہیں جس کا ایکسیس جو ہے وہ اگر گھر کی تربیت سے بات کرتے ہیں، پیرنٹس نے فائنینشلی طور پہ یا برانڈز بنا دیے یا ان کو اچھی ہے ان کی ریکوائرمنٹس کا خیال رکھ لیا اور اس کے بعد وہ سمجھے کہ بری زمان ہو گئے اپنی ذمہ داریوں سے، وہ میرے خیال میں دیٹ از رانگ، وہ غلط ہے. ڈیجیٹل ڈیوائڈ چونکہ بچہ زندگی جو ہے اس پیرل یونیورس کے اندر گزار رہا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ گیمز ہوں، چاہے وہ گیجٹس ہوں، اور اپنا بہت سارا ٹائم گزار رہا ہے اس پہ. ٹھیک ہے. اچھا ایک کے پاس نہیں ہے ایکسیس، نہیں ہے نا، وہ اسمارٹ فون نہیں ہے اس کے پاس، وہ اینالاگ فون ہے، اس کو اس دنیا سے بالکل آگاہی نہیں ہے. یہ فیکٹر ان کرنا کہ ڈیجیٹل ڈیوائڈ اگر آپ کے ان اے لانگ رن مستقبل میں اگر آپ کنیکٹ دا ڈاٹس کرتے ہیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ بہت بڑا انسٹرومنٹل فیکٹر ہے بچے کی مینٹل گروتھ میں، بچے کی جو ہے نا تھنکنگ آؤٹ آف باکس، ان آرتھوڈاکس تھنکنگ. کریٹو انسان جو ہوتا ہے وہ کسی بھی معاشرے سے کسی بھی طبقے سے اس کا تعلق ہو، اس کی کریٹیوٹی انلیش ہوگی ہی ہوگی اور وہ کامیاب ہوگا ہی ہوگا اگر وہ سوچنے کی جسارت رکھتا ہے. اچھا جب آپ اس کے سوچنے کی ایبلٹی اس کو سبوٹاج کر دیتے ہیں، اس کو لمیٹڈ کر دیتے ہیں، اس پہ بلاکٹ لگاتے ہیں تو اس کی کریٹیوٹی جو انلیش ہونے ہوتی ہے وہ بند ہو جاتی ہے. اب جو ماحول کی بات ہو رہی ہے، جب آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بچہ جو ہے وہ ایسی چیزوں کے بارے میں بات کر رہا ہے کیونکہ اس کو ایکسیس ہے، ایک جو کہ ڈپرائیوڈ ہے، محروم ہے. ٹھیک ہے، ایک وہ بندہ جس کے پاس سہولیات موجود ہیں، ایک وہ جس کے پاس نہیں ہے. اس پہ مزید بھی آگے چل کے ہم بات کریں گے چونکہ ہمیں بریک کی جانب بڑھنا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سبسکرائب میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. آج کا ہمارا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل بات کی جا رہی ہے کہ تعلیم و تربیت اور طبقاتی تقسیم کا کردار. یقیناً ہمیں ہمارے نظام تعلیم کے اوپر فوکس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہمارے جو نصاب ہے اس کو یکساں کرنے کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے. اسٹوڈیو میں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جن سے ان ڈیٹیل بات کی جا رہی ہے. سید حامد صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ تشریف فرمایا ہاشم سرور صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرمایا ہے ڈاکٹر ارم صاحبہ. مہمانوں کا بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. ناظرین آج کے موضوع پہ اگر آپ ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے مہمانوں سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو لائیو کال کیجیے، ضرور جوائن کیجیے گا. سرور صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے بات کی جا رہی تھی، اس میں ایک سوال ایڈ کرنا چاہوں گی کہ کیا ڈیجیٹل طریقہ کار سے جو تعلیم حاصل کی جاتی ہے یا فزیکل جو اسٹوڈنٹس تعلیم حاصل کرتے ہیں، جو آج کل ایک رواج ٹرینڈ ہمیں دیکھنے میں بھی آ رہا ہے، کیا یہ بھی ایک طبقاتی تقسیم میں نہیں آتا؟ نہیں، یہ تو بلکہ زیادہ بہتر ہے. اچھا، کیونکہ ہر ایک کو ڈیجیٹل اسپیکٹرم کو یوز کرنا ہے. آنے والے وقت میں جو نہیں کرے گا وہ پیچھے رہ جائے گا. آنے والے وقت میں فزیکل اکوموڈیشن کتنی کی ہو سکتی ہے؟ اتنی ہو سکتی ہے. پاپولیشن بڑھی جا رہی ہے، یا تو آپ پاپولیشن کے بارے میں کچھ کریں. ٹھیک ہے، 24 کروڑ یا 23 کروڑ اگر ہماری پاپولیشن آنے والے 10 سالوں میں آپ دیکھیں وہ کتنی بڑھ جائے گی. اب اس پاپولیشن کو اکاؤنٹ فار کرنے کے لیے جو اسکول سسٹم میں انٹر ہو رہا ہے اس ایج گروپ میں انٹر کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ڈیجیٹل اسپیس ہے یہ زیادہ فار افیکٹو طریقہ ہے. ایک تو آپ ان کو ویسٹ کے ساتھ تیار کریں. ٹھیک ہے، اب ہم نے تعلیمی ادارے کی نظام کی بات کی، ہم نے اپنی تربیت کی بات کی، ہم نے ایک ڈیوائڈ ڈسکس کرنا ہے جو ویسٹ اور ہمارے بیچ میں. ٹھیک ہے،
وہ پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں, وہ اسٹینڈرڈ سیٹ کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے ٹیکنالوجی کی اسپیس میں, اور ہمیں اس کو فالو کرنا ہے. ایک کلاس روم میں 30 بچہ ہو سکتا ہے, 50 ہو سکتا ہے, 100 ہو جائے گا کھینچ کے. ٹھیک ہے. جب آپ ڈیجیٹل اسپیس کی بات کرتے ہیں تو وہ 200 ہو سکتا ہے. اب اس کے پروز اینڈ کونز بھی ہیں, اس پہ بھی میں ابھی بات کرتا ہوں. لیکن سب سے پہلے تو وہ ڈیجیٹل اسپیس کو تبھی بچہ یوز کر پائے گا اگر اس کو وہ اسپیکٹرم مل رہا ہے, یعنی کہ انٹرنیٹ مل رہا ہے, میڈیم. اب انٹرنیٹ کا میڈیم اگر آپ پاکستان کے مختلف صوبوں کی بات کرتے ہیں تو گلگت بلتستان ڈپرائیوڈ ہے, بلوچستان بہت بری طریقے سے ڈپرائیوڈ ہے, یہ آپ کا فاٹا اور پھر یہ کشمیر کا ایریا. تو کووڈ-19 نے ہمیں ایک آئینہ دکھایا جب بچوں کو ورچولی تعلیم دی جا رہی تھی, چاہے وہ اسکول, کالج یا یونیورسٹی, تینوں سیگمنٹس کی. تو جن کے ہاں انٹرنیٹ نہیں تھا وہ تو بےچارے سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ ہم کیا کریں, ہم پہاڑوں پہ جا کے پڑھیں, ہم کیا کریں, واپس آئیں, کدھر کریں. ہوا یہ تھا کہ چھٹی دے دی گئی, اسمارٹ لاک ڈاؤن ایکسرسائز ہوا, لوگ جو ہیں وہ شہروں سے اٹھ کے اپنے گاؤں وغیرہ میں چلے گئے, وہاں پہ انٹرنیٹ تھا نہیں. دیٹ از ویئر دا ریئلٹی چیک واز فارمڈ کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا گیپ ہے, اور وہ گیپ ہے انٹرنیٹ کا, جو کہ ہمیں دینا ہے. اچھا, اب اس کے جو پروز ہیں, یہ تو ایک پرو یعنی کہ اس کا جو بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ بہت سارے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں. پڑھانے والا ٹھیک ہونا چاہیے. میں بار بار ایک ہی بات بول رہا ہوں, مجھے اختلاف ہے پڑھانے والے سے, مجھے بڑا سیریس اختلاف ہے. میں جتنا پڑھا لیا 2.5 سال, ماشاءاللہ 2 ملین پلس بچوں کو انٹرنیٹ کے میڈیم پہ, DigiSkills.p کے گورنمنٹ کا پروگرام ہے, اور میرا اپنا یوٹیوب. مجھے اختلاف ہے پڑھانے والے سے. آپ قوم کی یعنی نسل آپ کے ایک ہاتھ میں ہے, اور آپ پہ بہت زیادہ برڈن آف رسپانسبلٹی ہے کہ آپ کیسے اس کو نہ صرف تعلیم دے رہے ہیں بلکہ اس کو مورل اینڈ ایتھیکل ویلیوز بھی اس کے اندر ڈال رہے ہیں کہ تم نے کیسے کام کرنا ہے, تم نے جھوٹ نہیں بولنا. آج اسائنمنٹ نہیں کی تو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں, کسی کو مارنے کی ضرورت نہیں, خود بیمار ہونے کی ضرورت نہیں, سو اینڈ سو فورتھ. اچھا, اب اس کے جو نیگیٹو سائڈ ہے, جو فلپ سائڈ ہے, اگر ڈیجیٹل میڈیم کی بات کرتے ہیں, ہر بچے کی آڈیسٹی نہیں ہوتی, ہر بچے کی جسارت نہیں ہوتی اس پیس کو میچ کرنے سے. اب یہاں پہ اگر ہم بہت چھوٹی ایج سے اگر ان کو اس میڈیم سے یوز ٹو کر دیں, مثال کے طور پہ میں اس مین تعلیمی ادارے سے ہٹ کے میں چاہ رہا ہوں مدارس پہ جاتا ہوں. ٹھیک ہے. مدارس بھی ایک بہت بڑا امپورٹنٹ ہمارا بچوں کا سیگمنٹ ہے, اور ہماری سوسائٹی کا سیگمنٹ ہے, جو آگے ہمیں ایک ایکسیپٹیبل اسکالرز دیں گے. ان کو بھی ڈیجیٹل میڈیم پہ لانے کی ضرورت ہے, چاہے وہ تھرو گیجٹس ہو, چاہے وہ تھرو کسی میڈیم ہو, تاکہ وہ بھی یہ سمجھ سکیں کہ کل میں اسی میڈیم کو یوز کر کے میں باقی بہت سارے لوگوں کو پڑھا سکتا ہوں. اچھا, ڈیجیٹل اسپیکٹرم کا فائدہ دیکھیے گا, جیوگرافیکل جو باؤنڈریز ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. بھئی آپ کا استاد بیٹھا ہوا ہے لیٹ سے سعودی عربیہ میں, اب میرے بچے کے قرآن ٹیوٹر ہے وہ بیٹھی سعودی عربیہ میں, اب میرا بچہ پاکستان میں, ڈیجیٹل میڈیم کے تھرو تعلیم حاصل ہو رہی ہے. تو اس کو ہمیں ایک تو آنے والے وقت میں اپنے آپ کو پیس اپ کرنا پڑے گا. بالکل, آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار ہمیں کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ کی طرف آتے ہیں. طبقاتی تقسیم کی وجہ سے جو نوجوان طبقہ ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتا دکھائی دے رہا ہے, اور نوجوان نسل باغی ہوتی دکھائی دے رہی ہے اس طبقاتی تقسیموں کی وجہ سے, جس کی وجہ سے جرائم کا رجحان بھی بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ اس کا جو سولوشن ہے نا واپسی, جب تک آپ ریئلائز نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, واپس نہیں آئیں گے, اس کو اپنی پارٹ نہیں بنائیں گے, اپنی لائف کا, سوشل لائف کا, پولیٹیکل لائف کا, اپنی فیملی انسٹیٹیوشن کا, ہاں. اچھا, اب نوجوان جو ہے وہ اسی طرح سے بکھرتا رہے گا. جی سرور صاحب, اسی جو ڈاکٹر صاحب سے میں نے سوال کیا, یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ جو بڑھتا ہوا رجحان جرائم کا ہمارے نوجوان نسل کے اندر پایا جا رہا ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اور یہ طبقاتی تقسیم کی وجہ سے, کیونکہ ہمارا نوجوان طبقہ ہمارے ملک کا مستقبل ہے. نہیں, اس کو طبقاتی تقسیم کے ساتھ کنفیوز کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے, پلیز. اس کا جو زیادہ قصور ہے وہ لیک آف اپرچونٹیز ہے, مواقع نہیں مل رہے ملازمت کے, اس کو کمانے کا موقع نہیں مل رہا, تو پھر وہ جرم کرے گا. بالکل, احساس کمتری کا شکار ہوگا. ہر چیز کو ڈیوائیڈ یا سوسائٹی پہ ڈالنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ بچہ اگر آج بے روزگار ہے تو اس وجہ سے بے روزگار ہے کہ اس کو اپرچونٹیز نہیں مل رہی, اس کو ملازمت اور پیسے کمانے کے مواقع نہیں مل رہے. اگر آپ اس کو اتنا ٹرین کر دیں کہ وہ سوسائٹی کے لیے اور اکانومی کے لیے اور معاشرہ, ملک جس سطح پہ بھی لے کے جانا چاہتے ہیں, اگر وہ قابل قبول ہے, ایکسیپٹیبل ہے, تو بس مسئلہ ختم. اب اس کو چونکہ اپرچونٹیز نہیں مل رہی, اس کو مواقع نہیں ملتے, اس کو جاب نہیں ملتی,
پیٹ بھر 2 وقت کی روٹی کھانی, کچن چلانا ہے, بچے ہیں, سب کچھ ہے. ٹھیک ہے. سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں ان بچوں کو مین سٹریم انکم سٹریم میں لانا پڑے گا. اب اسی لیے تو میں بار بار ایڈوکیٹ ہوں ڈیجیٹل اسپیکٹرم کا. انٹرنیٹ آپ کو بہت سارے مواقع دیتا ہے. بالکل ایسے. اچھا, اب اگر انٹرنیٹ کی آپ بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کا جو ٹریڈیشنل تعلیمی نظام ہے وہ پھر کس کام کا ہے. وہ کس کام. تو کووڈ-19 کے بعد جو دنیا مختلف ہو رہی ہے اور تیزی سے تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہے, ہمیں اپنے تعلیمی نظام کو بھی چینج کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, ہمیں استاد کو بھی چینج کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, ہمیں پیسے کمانے کے نئے طریقے بھی سیکھنا پڑیں گے, اور ہمیں پورا سسٹم چینج کرنا پڑے گا. آپ کی رائے جاننا چاہوں گی کہ ہمارا جو نوجوان نسل جو ہے وہ طبقہ ہے, باغی ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اس طبقاتی تقسیم کی وجہ سے, اس پہ آپ کی رائے کیا ہے؟ میں آپ کی بات سے کچھ حد تک ایگری کروں گا, اور سرور صاحب نے جس طرح بات کی, اصل میں واٹ وی آر لیکنگ اراؤنڈ ہیئر از کہ ہمارے پاس ایک انسٹرومنٹ ہے, ایک پروسیجر ہے, لیکن کیا وہ ہماری سوشل اور مورل ویلیوز کے ساتھ کمپیٹیبل بھی ہے یا نہیں ہے. اب ہمیں فوکس کرنا ہوگا اس کو کمپیٹیبل کرنے کے لیے. اب صرف ہاتھ میں ایک گیجٹ آ جانا جو ہے, اٹ از ناٹ این اچیومنٹ. اب دا یوز آف دیٹ گیجٹ, دس از واٹ میٹرز اے لاٹ. صحیح. ہم اس کا استعمال کیسے کر رہے ہیں. اب اس کا استعمال مطلب چھوٹے, اگر ہم اپنے بچپن کی بات کریں تو آپ کورس کی کتاب میں کہانیوں کی کتاب رکھ کے پڑھ رہے ہیں, دس از چیٹنگ. صحیح. آج آپ ایک بچے کو آپ ایک گیجٹ دے دیتے ہیں اور وہ آپ کے خیال میں کمرے میں بیٹھا ہوا اپنی کلاس اٹینڈ کر رہا ہے, لیکن کیا وہ واقعی کلاس اٹینڈ کر رہا ہے. دس از واٹ میٹرز اے لاٹ. اب یہاں پہ اگر میں سرور صاحب کی بات کو تھوڑا سا, جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمیں براڈر اسپیکٹرم میں لے کے جانا ہے, اس کو بڑے کینوس میں لے کے جانا ہے, تو وہ یہ ہے کہ یہاں پہ پیرنٹس کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ ملٹیپلائی ہو جاتی ہے. وہ اپنے بچے کی انہوں نے جو تربیت کی ہے, معاشرے کی تربیت تو اپنی جگہ ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کیا اس بچے کے ذہن میں والدین کی ایک رسپیکٹ, آنر, ڈگنیٹی اور ان کا اثر کیا ہے. بچے جو ہوتے ہیں وہ اپنے پیرنٹس, اپنے گھر کی تربیت کے باعث باہر بہت سی چیزوں سے محفوظ رہتے ہیں. تعلیمی اداروں میں وہ جو چیزیں سیکھتے ہیں وہ اپنی سوشلائزیشن میں اس کے ذریعے محفوظ رہتے ہیں. اور مطلب میں اگر اپنی مثال دوں تو ہم وہ بریڈ ہیں, میں سرور صاحب بھی اس سے ایگری کریں گے یقیناً, کہ ہم کبھی نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے پیرنٹس ہمارے ٹیچر سے ملیں جا کے اور کوئی کمپلینٹ ہو, اور ہم کبھی نہیں چاہتے تھے کہ ہمارا ٹیچر ہمارے پیرنٹس کو کمپلینٹ کرے. ہم نے دونوں طرف چیزوں کو بیلنس رکھنا ہے. بالکل. اگر ہم اپنے پیرنٹس اور ٹیچر کو, ہمیں ڈر یہی لگتا تھا کہ اگر ٹیچر نے پیرنٹس کو کوئی بات کہہ دی تو بھی ہماری سختی آ جائے گی, اور اگر ٹیچر نے پیرنٹس نے ٹیچر سے کوئی بات کی تو پھر اسکول میں ہماری کریڈیبلٹی اور ریپیوٹ جو ہے وہ ڈیمیج ہوگی. اب اس ایک رسپیکٹ اور آنر کو مینٹین کرنے کے لیے یہ وہ دونوں انسٹیٹیوشنز, یور فیملی اینڈ یور ایجوکیشن انسٹیٹیوشن, وہ دونوں کام کر رہے تھے. اینڈ دے بوتھ آف دیم ور پرائمرلی فوکسنگ آن واٹ, your values, your morals, your ethics and your socialization training. اب ہمارے پاس یہ سب چیزیں آ گئی ہیں, it's very good, ہونی چاہیے. ارلی 90s کی بات کریں تو ہر گھر میں کمپیوٹر نہیں تھا, کمپیوٹر کا نام بھی بہت کم لوگوں نے سنا تھا. اب ہر گھر میں کمپیوٹر ہونا ایک الگ بات ہے. آپ کے پاس لیپ ٹاپس ہیں, آپ کے پاس سیل فونز ہیں, آپ گھر میں آپ ہاتھ میں اٹھا کے ہر چیز پھر رہے ہیں. The word is at your palm. But the thing is کہ what we are drawing from that. جس طرح سر صاحب نے کہا جی کہ وہ یوٹیوبر بھی ہیں, اپنا کام کرتے ہیں. اب آپ یوٹیوب کو تو ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں, لیکن آپ یوٹیوب کو یوٹیلائز کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں. سو واٹ میٹرز مور از کہ آپ اس سے کنٹینٹ کیا ڈرا کر رہے ہیں, آپ اس سے سیکھ کیا رہے ہیں, آپ اس سے کوئی اسکل ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, یا آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں, آپ اپنے ذہن کے لیے کوئی پازیٹیو فوڈ فار تھاٹ لے رہے ہیں, یا آپ اس کو ایک نیگیٹو سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں, جس پہ آپ نے کہا جی کہ ہم لوگ ایکسٹریمزم اور جرائم کی طرف جا رہے ہیں, ہم لوگ بغاوت کی طرف جا رہے ہیں. اور اگر اسی چیز کو ہم تھوڑا سا ریلیٹ کریں, جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ وی ہیو ٹو کم بیک ٹو آر بیسکس. بالکل. جب تک ہم اپنی روٹس کی طرف نہیں جائیں گے, ہم اپنی بیسکس کی طرف نہیں جائیں گے, اس وقت تک ہم چیزوں کو کبھی بھی ریگولیٹ نہیں کر سکیں گے. اگر عمارت کی بنیاد میں اینٹ ٹیڑھی رکھ دی جائے تو ناممکن ہے کہ وہ عمارت سیدھی تعمیر ہو. سو وٹ دی امپورٹنٹ تھنگ از کہ جب ہم پہلی اینٹ لگا رہے ہیں, ہمیں اس کو سیدھا رکھنا ہے. بالکل. اور اگر ہم وہ سیدھی رکھ دیں گے تو چیزیں ڈیفینیٹلی, ہمارا معاشرہ اور ہماری ویلیوز اتنی مضبوط ہیں کہ وہ چیزوں کو
کمپریہینڈ بھی کریں گی اور وہ چیزوں کو اپنے ساتھ ایڈجسٹ بھی کریں گی. یقیناً ہمیں جو ہماری بنیاد ہے اس کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد باقی تمام معاملات زندگی آتی ہے, باقی نظام تعلیم آتے ہیں, لیکن ہماری جو روٹس ہیں ان کا اسٹرانگ ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. تو کیسے اپنی بنیادوں کو مضبوط کیا جا سکتا ہے, اس پہ بھی ان ڈیٹیل بات کریں گے, لیکن وقت ہو جاتا ہے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ساتھ میں ایک دفعہ پھر سے کہیں گے آپ کو خوش آمدید. آج کا ہمارا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل بات کی جا رہی ہے کہ تعلیم و تربیت اور طبقاتی تقسیم کا کردار. یقیناً آج کا موضوع ہمارے لیے بہت اہم ہے, کیونکہ کسی بھی قوم کے, ملک کی جو ترقی ہے, جو تربیت ہے, جو نوجوان نسل, جو ہمارے ملک کا روشن مستقبل ہے, اس کے لیے تعلیمی نظام کو بہتر کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. آج کے موضوع پہ اگر آپ ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں, یا پھر ہمارے مہمانوں سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, تو لائیو کال کے ذریعے ضرور جوائن کیجیے گا. نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں. ڈاکٹر ارم صاحب, آپ کی طرف آتے ہیں. قومی یکجہتی کے لیے طبقاتی تقسیم جو ہے اس کا خاتمہ کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے, اس میں پھر وہی بات کروں گی کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو نفس واحد کے اوپر پیدا کیا ہے تو آپ نے اپنی اوریجنلٹی کو دیکھنا ہے کہ آپ کی اوریجنلٹی کیا ہے. آپ کا بایولوجیکل میک اپ کیا آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے, آپ کا جو مینٹل ہے, آپ کا مینٹل میک اپ, آپ کا ایموشنل میک اپ, آپ کا اسپرچل میک اپ آپ سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے. آپ وہ تو دیکھیں نا. دیکھیں, اقبال نے بات کی تھی اپنے شاہین کی, ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے آپ نے بات کی تھی کہ کیوں آپ کا جو نوجوان ہے وہ کنفیوزڈ کیوں ہے, وہ ڈسٹریکٹڈ کیوں ہے. اور اقبال آپ کو ویژن دے رہے ہیں ایک شاہین کا. وہ کیا تھا؟ وہ بیسکلی آپ کی انر کی گرومنگ تھی, سیلف گرومنگ تھی. لیکن مسئلہ یہ کہ ہم نے جو اصل طبقاتی تقسیم ہے نا, وہ نفس اور روح کی ہے. ہم نے نفس اور روح کی, حق اور باطل کی, سچ اور جھوٹ کی, اوریجنل اور جو اصل اور نقل ہے اس کی جو بیس تھی, اس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے جو اصل تقسیم تھی. اور جو تقسیم آپ نے, جو طبقاتی تقسیم آپ نے بنا دی, وہ تو آپ کی سیلف کریٹڈ ہے, اور سارا کا سارا آپ کا فالس بلیف سسٹم کے اوپر جو ہے وہ کر رہا ہے, اور ویسٹڈ انٹرسٹ کے اوپر کر رہا ہے. ایک ایلیٹ کلاس کا اپنا انٹرسٹ ہے, غریب کا اپنا انٹرسٹ ہے, جاگیر کا اپنا انٹرسٹ ہے. آپ نے اصل انسان کو نہیں دیکھا جو اشرف المخلوقات تھا, جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت نظام دیا تھا. تربیت بیسکلی کیا ہے؟ اسفل السافلین سے احسن تقویم پہ آپ نے جانا ہے, نچلے درجے سے اوپر درجے کے اوپر جانا ہے. اور اس میں آپ کا پورا وجود آئے گا, آپ کا دماغ, آپ کا دل, آپ کا روح, آپ کا نفس. پرابلم یہ ہے آپ نے اس کیمسٹری کو دیکھا ہی نہیں ہے. اس کی ڈیمانڈ کیا ہے, اس کی اوریجنلٹی کیا ہے, یہ کیا آپ سے جو ہے وہ لینا چاہ رہا ہے. اقبال آپ کو ویژن دیتے ہیں خودی کو کر بلند. خودی کو آپ دیکھیں تو صحیح کہ خودی آپ سے کیا کہتی ہے. آپ کنفیوزڈ ہیں کیونکہ آپ کے اندر وہ جرت نہیں ہے, کرج نہیں ہے, سیلف کانفیڈنس نہیں ہے, اپنی ذات کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے, آپ کے اوپر وہ معرفت کے دروازے نہیں کھلے. آپ صرف ایک چھوٹے سے ڈائمینشن کے اندر رہ رہے ہیں. آپ کہتے ہیں یہ میری دنیا ہے. اللہ کہتا ہے تو میں نے اشرف المخلوقات بنایا ہے, پورا خلیفہ بنایا ہے. تو آپ جب اس ویژن کو بڑا کریں, اپنی پکچر کو بڑا کریں گے, یوتھ کو پتہ چل گا کہ میں کون ہوں, میری ذات کیا ہے, میری اصل کیا ہے. آپ نے تو نقل پروڈیوس کیا, آپ نے تو یقیناً یہ شعور جو ہے اس کو تعلیم و تربیت سے ہی آئے گا, لیکن اس وقت ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہی درہم برہم. لیکن مہوش اس کے لیے بہت جو ضروری ہے نا وہ ڈی کنسٹرکشن ہے. ہم لوگ, I'm sorry to say, میں یہ لفظ یوز کر رہی ہوں, بیر بکریوں کی طرح ایک فلو میں بہتے جاتے ہیں. آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ میرے ویلیوز کے ساتھ جو ہے وہ کلیش آ رہا ہے, مجھے اس کو ڈی کنسٹرکٹ کرنا ہے. آپ اتنی جرت, اتنی ہمت, اتنی کریج ہونی چاہیے, چاہے وہ سوسائٹی کے اندر ہے, چاہے وہ آپ کو کسی بھی سیگمنٹ کے اندر ہے, آپ اس کو ڈی کنسٹرکٹ کریں. آپ اس کے اگینسٹ ہیں, آپ کہیں نہیں یہ حق پہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم ہی غالب رہو گے اگر تم حق پہ ہو. کتنی کریج آپ کو دے رہا ہے. اگر آپ اس جو ویلیو سسٹم ہے نا اس کو جب انٹرنلائز کریں گے تو آپ کے شعور کے اندر ایک ایکسپینشن آئے گی, اور وہ اتنی ایکسپینشن ہے کہ وہ آپ کو کنیکٹ کرتا ہے معاشرے کے ساتھ اور پورے نظام کائنات کے ساتھ. اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ جب آپ اپنی کانشیسنس ہے, جو شعور ہے, اس کا لیول اباو کرتے ہیں نا, احسن تقویم کی طرف جاتے ہیں, خودی کو بلند کرتے ہیں, کائنات کی ساری فورسز آپ کے فیور میں جانے لگتی ہیں. اور یہ وہ نقطہ ہے جس کو اقبال کہتے ہیں میرا شاہین.
پھر آپ کے یوتھ کو کوئی ڈر نہیں ہوگا, خوف نہیں ہوگا. قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی ڈر. کیوں؟ کیونکہ اس نے ڈی کنسٹرکشن کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ یہ دیکھیں کہ عرب کلچر میں کتنی برائیاں تھیں, کون کون سی جو ہے سوسائٹی کے اندر وہ طبقات نہیں بنے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, آپ نے ڈی کنسٹرکٹ کیا, ڈی کنسٹرکشن کی, لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا. ٹھیک ہے, ایک حق, ایک جو ہے وہ نظام کے تحت وہ چل رہے تھے. تو آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اوپر آپ فتح کر رہے ہیں. پورے صرف ایک آپ نفس کو اپنے وہ زیر کر لیں نا, پھر آپ پوری دنیا کا تخت و تاج جو ہے نا وہ آپ کے اس کے اوپر سر پہ رکھا جاتا ہے. ایگزیکٹلی یہ چیز آپ اپنے یوتھ کو دینی ہے. اس کو پپٹ نہ بنائیں, اس کو انسان بنائیں, اس کو اوریجنل جو ہے نا وہ بنائیں, اس کو ایک اصل روح بنائیں, اس کی صلاحیتوں کو سمجھیں, کلاسوں کے اندر بند نہ کریں, کلاسوں میں ڈیوائڈ اس کو نہ کیا جائے. سر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. اس وقت ہمارا طبقہ جو ہے وہ وہی کلاسز کے اندر ایک جو اسٹینڈرڈ ہم نے سیٹ کر رکھا ہے اسی میں وہ گھل مل کے رہ گیا. ہم نے میڈیم سیٹ کر دیے, اردو میڈیم, انگلش میڈیم, اور یہی وہ میڈیم ہے جو ہماری نوجوان نسل کو تاریخی کی طرف لے کے جا رہا ہے. کیا کہتے ہیں؟ وہ اردو میڈیم اور انگلش میڈیم میں شاید مجبوری تھی. یہ تو خیر وقت مجھے لگتا ہے کہ چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور بہت جلدی سے چینج ہو جائے گا, کیونکہ اگر آپ نے انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل ریسورس پروڈیوس کرنی ہے تو میرے خیال میں اس میں بہت جلد چینج آ جائے گی. اچھا, لیکن میں کاؤنٹر نیریٹو دیتا ہوں نا. اردو میڈیم کی پروڈکٹ جو ہے وہ آج سول سروسز میں, اردو میڈیم کی پروڈکٹ فوج میں, اردو میڈیم کی پروڈکٹ ہر جگہ پہ معاشرے میں. تو وہ کون سی انوکھی پروڈکٹ تھی, ریسورس تھی جو کہ آج کی ریسورس سے مختلف ہے؟ اس سوال کا جواب بھی جاننا بہت ضروری ہے. بھئی اردو میڈیم تو جب سے پاکستان بنے تب سے یہ پارٹ تھا. دیہی علاقوں میں پڑھایا جا رہا. ہمارے والدین, میرے والد بتاتے ہیں کہ ان کے وہ ٹاٹ پہ بیٹھ کے وہ شروع میں سلیٹ سے پڑھا. اچھا, وہ گئے اور اپنی زندگی میں ایکسپلور کیا, ایکسل کیا, اور ایک اعلیٰ طبقے پہ فوج میں وہ فائز ہو. اس کا مطلب یہ کہ یہ میڈیم کی لڑائی نہیں ہے. ہر جگہ پہ ہم کیوں غلط نیریٹو ڈرا کرنے پہ اور ڈیفائن کر رہے ہیں ایک تھک لائن لگا کے کہ یہی مسئلہ ہے. وٹ ایف وی تھنک ایٹ دا پرابلمس فرام گراس روٹ لیول. اچھا, ابھی نچلے گراس روٹ لیول کی بات کرتے ہیں. گراس روٹ لیول یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ پاپولیشن زیادہ ہوگی ہے؟ گراس روٹ لیول یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ استاد کمپیٹنٹ نہیں ہے؟ کہ استاد کون سا آسمان سے اترا ہوا ہے جو وہ انکمپیٹنٹ نہیں ہو سکتا؟ اس کو کیوں نہیں آپ ایک کٹہرے میں لا کے یا اس کو ایک ریفائننگ پروسیس سے گزارتے؟ وہ مطلب کوئی بڑی زبان تو نہیں ہے. اس کو آپ کو ٹرین کرنا ضروری ہے کیونکہ اس کے ہاتھوں سے بہت سارے لوگ ٹرین ہو رہے ہیں. اچھا, اب یہ میڈیم اردو انگلش چھوڑ دیں اس کو. اس لیے کہتا ہوں چھوڑ دیں کہ پاکستان سے باہر چلے جائیں. آپ کا ہمسایہ ہے چین, ادھر کون سی انگلش میڈیم ہے؟ ادھر تو پی ایچ ڈی بھی اپنی زبان میں ہو رہی ہے. بالکل ایسے. وہ ٹی وی پہ بیٹھتا ہے تو اپنی زبان میں بولتا ہے. بالکل ایسے. اس کا جو صدر ہے وہ لیٹس سے بائیڈن کے ساتھ بیٹھتا ہے, یا اس کا پریڈیسیسر ٹرمپ کے ساتھ یا اوباما کے ساتھ, وہ تو اپنی زبان میں بات کر رہا ہے. اس کو تو انگلش بولنے کی ضرورت نہیں. بالکل. پھر آپ کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ آپ پیچھے ہیں جہاں یا ہم ڈیوائڈ ہے؟ یہ ترقی یافتہ ممالک کی بات کرتے ہیں وہ اپنی لینگویج کو فرسٹ رکھتے ہیں, بٹ ہمارے یہاں ملک کے اندر دیکھا جائے تو جو ادر ممالک کی زبانیں ہیں ان کو زیادہ فالو کیا جاتا ہے, اپنی مادری زبان کو سائڈ پہ رکھا جاتا ہے. اس کی وجہ ہے نا ہمارے مختلف زبانیں نا. آپ دیکھیں اگر آپ تھوڑا ہمسائے پہ جائیں, وہ ہم سے بھی زیادہ ہیں, 50 زبانیں, تو وہاں پہ پھر انگلش چل رہی ہے. چائنا میں صرف چین چل رہی ہے, سمجھیں اس بات کو. جاپان میں صرف جاپانی چل رہی ہے. اب پاکستان میں 5-6 زبانیں, 7 زبانیں, اور یہ تو صرف مین سٹریم ہے, نیچے اور بھی نکلتی جائیں. پنجابی کو آپ ڈیوائڈ کریں, پوٹوہاری, سرائکی, سو اینڈ سو فورتھ. سو گزارش یہ ہے کہ یہ ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایشو یہ ہے کہ سم ویئر ڈاؤن دا روڈ ہم نے اپنی جو اپنی ویلیو تھی, جو اپنا کلچر کا پاس تھا, وہ کھویا ہے. کس نے کھو کے دیا؟ 2 ہی لوگ ہو سکتے ہیں جی, یا وہ والدین ہوں گے یا وہ استاد ہوگا. بچے کو دوش دینا, اس کو الزام دینا, اس کو کٹہرے میں لے کے جانا بہت زیادتی ہے. صحیح. ٹھیک ہونا ہے اوپر والوں کو, نیچے والے جو ہے خود بھی ٹھیک ہو جائیں. میں ایک بات بولتا ہوتا ہوں, سوری زیادہ ٹائم لے لیا. آپ کو ایک صدی, ایک دہائی چاہیے اگلی صدی میں ایکسیپٹیبل ریسورس پروڈیوس کرنے کے لیے. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, آپ کو ایک دہائی چاہیے اگلی صدی کے ایکسیپٹیبل ریسورس کے لیے, چاہے وہ ابن بطوطہ ہو, چاہے وہ کوئی بھی ایکسیپٹیبل رینوڈ فزیشین, جرنلسٹ, طب کے میڈیسن کے شعبے میں یا کسی بھی شعبے میں.
اب وہ 1 دہائی کیا ہے؟ ٹھیک ہے 10 سال. جی 10 سال میں آپ کو سمجھنا ہے دنیا کدھر جا رہی ہے. ٹھیک ہے 10 سال میں آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ کو اپنے استاد کو ٹرین کرنا ہے. ٹھیک ہے 10 سال میں آپ کو سمجھنا ہے کہ مورل اینڈ ایتھیکل ویلیوز اس بچے کے اندر انکلکیٹ کرنی تاکہ جھوٹ نہ بولے, ٹھیک ہے جو کہ مذہب کی بنیاد ہے, بالکل لیکن وہ دور ہے اس بات سے. بالکل بالکل اب مسلمان اور مومن کا یہی تو فرق ہے, ایک اللہ کو مانتا ہے اور ایک اللہ کی مانتا ہے. ایک اللہ کی مانتا اب ہے, اللہ کی ماننی ہے نا, ہمیں بالکل بتانا ہے اپنے بچوں کو کہ یہ ریلیجن ہمیں فالو کرنا ہے, ہمیں مورل اینڈ ایتھیکل ویلیوز, ہمیں جھوٹ نہیں بولنا, ہم نے سیکھنا ہے. پھر یہ سارا زبان کا جو ڈیوائیڈ ہے یہ تو آئی تھنک سیکنڈری ہے. ٹھیک ہے یہ سیکنڈری ہے. جی حامد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. یہ جو تعلیمی طبقاتی چیزیں ہمیں ایک تقسیم جو نظر آ رہی ہے, یہ جو کشمکش کے اندر ہم الجھ رہے ہیں, اس کشمکش کو کیسے ختم کر سکتے ہیں, اس کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ مہوش بہت آسان الفاظ میں آپ نے ایک بڑی گمبھیر قسم کی بات جو ہے وہ کر دی ہے. بہت سے اس ایک سوال کے اندر بہت سے مزید سوالات ہیں. ہم لوگ بنیادی طور پہ وی آر دا کنفیوز نیشن. جی ہم کنفیوز ہیں, چونکہ یہ آپ نے کہا بڑی غمگیر بات ہے, تو ہم اس پہ ان ڈیٹیل بات کریں گے, چونکہ ہمیں بریک کی جانب بڑھنا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سبسکرائب میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. آج کا ہمارا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل بات کی جا رہی تھی کہ تعلیم و تربیت اور جو طبقاتی تقسیم کا کردار ہے, کیسے اس تعلیم و تربیت کو, نظام تعلیم کو سمجھیں اور کیسے اپنے نصاب کو ہم یکساں کر سکتے ہیں. اپنے مہمانوں سے ان ڈیٹیل بات کی جا رہی تھی. ہمیں سب آپ کی طرف آتے, چونکہ ٹائم شارٹ ہے, بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے سوال کیا تھا کہ تعلیم میں جو طبقاتی کشمکش کا سلسلہ ہے اس کو کیسے ہم ختم کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے میرے خیال میں جس طرح نے بالکل ابتدا میں ایک بات کہی کہ ہمیں کنٹینٹ پہ فوکس کرنا چاہیے. صحیح. اگر ہمارا کنٹینٹ مدرسوں کا, اردو میڈیم کا, انگلش میڈیم کا یا ریجنل لینگویجز کا کنٹینٹ ایک ہے, ہم بچے کو سکھا ایک چیز رہے ہیں, تو ہم کافی حد تک اس مسئلے کو حل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ what we are teaching is uniform. بالکل. اس میں کوئی فرق نہیں ہے. باقی سب چیزیں جو ہیں وہ سیکنڈری ہو جاتی ہیں. گھر کی تربیت کوئی والدین اپنی اولاد کے لیے نہ برا سوچتے ہیں نہ برا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو بھی ہم لوگ مطلب یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اچھی تربیت نہیں کرتے, لیکن کیا وہ ہمارے معاشرے کے ساتھ کتنی کمپیٹیبل ہے یہ دیکھنا ہوتا ہے. تیسری چیز میں جس چیز پہ فوکس کرنا چاہوں گا وہ یہی کرنا چاہوں گا کہ ہمیں کسی بھی بچے کی جو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے اس کو پروموٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. بچے کو آپ اپریشیٹ کریں. اگر آپ نے اس کی غلطی کو بھی سدھارنا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو آگے سے ایک دم روک دیں, آپ اس کو تھوڑا سا ڈائیورٹ کریں. صحیح. اگر ہم اس کو ڈائیورٹ کرتے ہیں تو وہ گریجولی اس چیز سے دور ہو جائے گا جس سے ہم اس کو دور کرنا چاہ رہے ہیں, اور اس کے نزدیک ہو جائے گا جس کے ہم اس کو نزدیک کرنا چاہتے ہیں. سو وی شوڈ کیپ ان مائنڈ ون تھنگ کہ من حیث القوم ہم لوگوں کے لیے یہ ہر فرد واحد کی ضروری یہ اس کا فرض بنتا ہے کہ ان چیزوں پہ توجہ دے. اور اس میں تھوڑا سا سارا پروگرام ہم لوگوں نے کیا, لیکن ایک چیز کو ہم مس کر رہے تھے. ہمیں پالیسی میکرز کو اس چیز پہ پابند کرنا ہے کہ دے شوڈ تھنک فار اے نیشن. بالکل. ان کو اپنے اگلے الیکشنز اور اپنی انٹرسٹ سے نکلنا ہوگا اور ان کو ایک قوم کے بارے میں سوچنا ہوگا, کیونکہ ان کے لیے بھی سٹیکس وہی ہیں جو قوم کے باقی بچوں کے سٹیکس ہیں. بالکل سب کے لیے ایکولی ہونا ضروری ہے. ایک comprehensive approach, not an individual approach. ٹھیک ہو گیا. جی سرور صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں آج کی پوری گفتگو کو مد نظر رکھتے ہو ہم اپنے ملک کا جو تعلیمی نظام ہے اس کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ 2 باتیں. ایک تو جیسے شاہ صاحب نے کہا کمپریہنسو اپروچ, انڈیویجول اپروچ نہیں ہونی چاہیے, بہت ضروری ہے. اور دوسرا انہی کی بات کو تھوڑا کیری فارورڈ کروں گا جو میں پہلے منٹ سے ایک ہی نیریٹو ہے. میں کہا جی بچے کو روکنے سے بہتر ہے اس کی اٹینشن ڈائیورٹ کرتے ہیں, تو یہ استاد نہیں کرنی. اچھا جو استاد ہے تو استاد کو بدلنا پڑے گا, اس کو ٹرین ہونا پڑے گا, اس کو ٹھیک ہونا پڑے گا, اس کو یہ سمجھنا ہے کہ میرے ڈسپوزل پہ قوم کا مستقبل ہے. بالکل. وہ چاہے تو سنوار دے, وہ چاہے تو بگاڑ دے, استاد کو ٹھیک ہونا پڑے گا. بالکل بالکل. پورے قوم کا جو ایک ملک کا روشن مستقبل ہے وہ استاد کے ہاتھ میں ہے, کوئی شک نہیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتی ہیں کس طرح ہم اپنی تعلیم و تربیت میں توازن برقرار رکھیں؟ یہ جو طبقاتی تقسیم کا رجحان بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس کا خاتمہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟
देखिए महविश, बहुत सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जो मेरे सीनियर्स ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए हैं और बड़ी खूबसूरत उनके पर्सपेक्टिव उन्होंने बताए हैं। मैं सिर्फ एक बात करूँगी, जो हमारी सोसाइटी के अंदर मिसिंग है, आपके सारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर मिसिंग है, वो है आपकी सोल की सोशलाइजेशन। व्हाट यू रियली आर, आप एक जिस्म नहीं है, आप एक रूह भी हैं। बिल्कुल। कुरान मजीद में 100 से ज़्यादा आयतें आपके दिल के ऊपर हैं। जब तक आपका ये रूट, आपका बीज, आपका तुखम, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, आप कभी भी अच्छे फल की जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बड़ा अच्छा फल आपको मिलेगा। आप रूट के ऊपर जाएं, बीज को चेंज करें, और बीज तब बदलेगा जब आपका इनर बदलेगा, इनर ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। ये रेवोल्यूशन अंदर से आएगा, ये बाहर से नहीं आएगा। हमारी तो चलें जो नस्लें ख़राब हो गई उनके ऊपर जो है एक बड़ा टैग लग गया और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पक्की होगी, लेकिन खुदा रहा आने वाली नस्लें हैं, आपको ये समझना होगा कि देयर इज समथिंग मिसिंग। और ये बड़ा जुल्म है कि अगर आप इसके ऊपर जो है तवज्जो नहीं देंगे, आप उसके ऊपर तवज्जो देंगे, और इसके लिए आपके ऊपर, आपके पास बड़ा खूबसूरत आइडिया कुरान में भी है और इकबाल ने भी वही बात की है, और अल्लाह ताला के वलियों ने भी वही बात की है कि प्योरिफिकेशन, जब तक आपकी प्योरिफिकेशन नहीं होगी, प्योरिफिकेशन होगी तो वो घास फूस आप निकालेंगे तो गोडी करेंगे और आपका नया वो पौधा उगेगा ना। तो प्योरिफिकेशन की इस सोसाइटी को ज़रूरत है, डीकंस्ट्रक्शन की। जो फॉल्स सिस्टम, जो बिलीफ सिस्टम, जो आपकी एथिक्स, जो आपकी मोरालिटीज़, जो आपकी जो भी है वो असल के साथ अगर डिसअलाइनमेंट में है, उसको आप डीकंस्ट्रक्ट करें। और हिम्मत होनी चाहिए आप में, करेज होनी चाहिए आप में। इंडिविजुअल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, पूरा सिस्टम, आपके उस्ताद, आपके पेरेंट्स, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन जब तक मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगी, मेरा एक्ट उसका जो है वो अच्छा नहीं होगा, उस वक्त तक जो है वो आप एसेंस तक नहीं पहुंच सकते। आपने एसेंस तकनीम तक जाना है। बिल्कुल। और आप ये देखें कि सिर्फ ये दुनिया नहीं है, फलाह का एक अपना कॉन्सेप्ट है। सक्सेस के आपने इंडिकेटर्स रख दिए, फलाह के अल्लाह ने कुछ जो है वो एट्रीब्यूट्स रखे हैं, उसको भी देखें कि फलाह क्या है, उसको समझें, और फिर कहीं जाके आप जो हैं वो ये कहने के काबिल हो जाएंगे कि नाउ मैंने अपना रोल प्ले कर दिया इस दुनिया में, सक्सेसफुल बंदा हूँ। पहले हम अपनी जिम्मेदारी को समझ के अपने जो किरदार है वो प्ले करें। हम सब लास्ट में हमारे नाज़रीन के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि वी शुड बी सिंसियर विद आवरसेल्फ। सबसे पहले हमें अपने साथ सिंसियर होना है। खुद के साथ, अगर हम अपने साथ सिंसियर हैं तो फिर हम सारी कौम के साथ सिंसियर हो सकते हैं। अगर हम अपने साथ सिंसियर नहीं हैं तो हम किसी के साथ भी सिंसियर नहीं हो सकते। जी शाम सरवर साहब, आप क्या मैसेज देना चाहिए? वक्त बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, हमें भी वक्त के साथ साथ दुनिया को मैच करने के लिए खुद को बदलना होगा। जी डॉक्टर इरम साहिबा, Who you really are, मैं कौन हूँ, मेरी हकीकत क्या है, मुझे किस खास मकसद के लिए पैदा किया गया, वो खास मकसद क्या है। आपका डीएनए किसी के साथ मैच नहीं करता, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि बायोलॉजिकल डीएनए, इसका मतलब है कि कुछ खास है जो सिर्फ आपने देना है। उसको एक्सप्लोर किए बगैर आप मत मरिएगा, उसको एक्सप्लोर करें, उसको देखें, उसको जानें और दुनिया को लौटा दें। अल्लाह ताला कहते हैं मानते वापस लौटा दो, वो असल आपने देना है दुनिया में। हम खुद को नहीं देख रहे, हम दूसरों को जज करने में ज़्यादा लगे हुए, तो इसके मामले में शऊर को बेदार कैसे हम कर सकते हैं कि पहले खुद को जाने, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ और मेरी क्या जिम्मेदारी है। उस मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा मकसद क्या है, उसके लिए आपको अंदर के डायमेंशन में कदम रखना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा। और ये बड़ा दिल जिगर का काम है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को जब आप आईने में देखते हैं तो बहुत सारे जो है ना आपके एस्पेक्ट सामने ऐसे आते हैं जिनको आप देखना नहीं चाहते। लेकिन आपने उनको फेस करना है कि मैं ये भी नहीं हूँ, ये भी नहीं हूँ, ये भी नहीं हूँ। और ये जो आपकी डीकंस्ट्रक्शन होगी ना, उसके लिए एक फॉर्मेट आपके पास होना चाहिए, और वो फॉर्मेट मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है। वो पूरा का पूरा करिकुलम आपके पास है, वो फॉर्मेट सामने रखें, अपनी डीकंस्ट्रक्शन करें, अपने वैल्यूज को देखें, अपने सोच के जो आपका तर्ज फिक्र है उसको देखें, अपने जो इल्म देखें। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ये भी कहता है कि कदों पे लादा हुआ इल्म, तो आप ऐसा तो नहीं है कि आप कोई ऐसा लिए जा रहे हैं जो आपको कहीं पे भी ना सोसाइटी को, ना आपकी फैमिली को, ना बच्चों को कहीं पे फायदा दे रहा है। उसको भी आप रीडिफाइन करें, देखें, परखें,
ایٹ لیسٹ 10 منٹس ڈیلی آپ رات کو سونے سے پہلے اپنا انالیسس کریں, سارا دن میں کیا کھویا, کیا پایا, کیا وہ اصل کے ساتھ الائنمنٹ میں تھا یا ایسی میں اپنا ٹائم ویسٹ کیا جا رہا ہوں. یقیناً بہت شکریہ جناب مہمانوں کا, آپ نے وقت دیا, اور یقیناً ہمیں اپنے تعلیم و تربیت کے اوپر بہت گہری غور و فکر کی ضرورت ہے, اپنے نصاب کو چینج کرنے کی ضرورت, اور سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم خود کو دیکھیں, خود کو محسوس کریں کہ ہم کون ہیں, ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں, ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. اور تعلیم و تربیت کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں, نو ڈاؤٹ کہ ملک کی تعمیر و ترقی میں تعلیم بہت اہم کردار ادا کرتی ہے, اور ہر فرد کا بنیادی حق بھی ہے. تو اس حق کو جہاں ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہاں اپنی ذمہ داریوں کو بھی سمجھیں اور اپنے فرائض کو بھی بر وقت ان کی ادائیگی جو ہے وہ بر وقت کی جائے, تاکہ ہمارا ملک جو ہے وہ تعمیر و ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکے. خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں, اپنے پیاروں کے ساتھ رہیں, اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.